कहता हूँ मौलाना साहब बख्श दीजिए हमें, इस कौम को आगे बढ़ने दीजिए। हमारे जो मजहबी उलमा हैं उनके ख्यालात जितने भी फरसूदा सही, लेकिन वो समाज की तरफ अपनी एक जिम्मेदारी समझते हैं। वो अपने मदरसों में लाखों गरीब बच्चों की तालीम का एहतमाम कर रहे हैं। हम उनकी नीयतों के खुलूस को महसूस कर सकते हैं। फिर ठीक है, दुनिया साकिन होगी, जमीन चपटी होगी, ये खुराफात तो चलती रहेगी। फिर हमारे जो दानिश्वर हैं उनका रवैया समाजी बेजारी और लाताल्लुकी का है। कई जो हैं वो इस्लाम से बेजार हैं, कई नजरिया पाकिस्तान से बेजार हैं। बहुत से हुब्बुल वतन पाकिस्तानी हैं, मैं भी अपने आप को एक हुब्बुल वतन पाकिस्तानी समझता हूँ। क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि हमारे दानिश्वर और उलमा के दरमियान बदएतमादी की जो फजा है इसको खत्म किया जा सके? ये तो मेरा ख्याल है उलमा के ऊपर है। नाज़रीन, मजहबी उलमा की जानिब से साइंस और जदीद उलूम के लिए नफरत का इजहार करना समाज के लिए निहायत खतरनाक बात है। इससे जाहिर होता है कि हमारा समाजी और इल्मी शऊर दीगर अक़वाम के मुकाबले में सदियों पीछे है, लेकिन हमारे समाज की इस शऊरी पसमानदगी की तमाम तर जिम्मेदारी मजहबी उलमा पर आयद नहीं होती, बल्कि हमारे वो दानिश्वर जो जदीद तालीम के हामिल हैं वो भी इस सूरत हाल में बराबर के शरीक हैं। दानिश्वर तबके की समाजी जिम्मेदारी क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ साइंसदान, दानिश्वर और एक्टिविस्ट डॉक्टर परवेज हूद भाई। सर, हम आपको प्रोग्राम बेदारी में खुशामदीद कहते हैं। सर, यकीनन आपकी नज़र से वो वीडियो गुजरी होगी जिसमें एक मौलाना साहब जो हैं वो बच्चों को सिखा रहे हैं कि ज़मीन साकिन है, ज़मीन अपनी जगह पर रुकी हुई है और यही इस्लाम का नज़रिया है और हमने इसी नज़रिए को याद रखना है और इसी पर यकीन रखना है, चाहे जो साइंस है वो कुछ भी कहती रहे। सीधे और साफ अल्फाज में बात करें तो जिहालत का एक खेल खेला जा रहा है। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, और ये सवाल जो है वो मुबारक हैदर ने किया है अपनी किताब तहजीबी नरगसियत में। क्या वक्त और बदलती दुनिया खुद ही इनकी जहालत को बेनकाब कर देगी? क्या लोग खुद ही इनकी जहालत से बेजार हो जाएंगे या हमारे हकीकी दानिश्वरों को आगे बढ़कर कुछ इकदामात करना होंगे? जी, आपने जिस वीडियो का जिक्र किया ना, मैंने वो देखा और देखकर तो मैं हैरान हुआ कि क्या 21वीं सदी क्या कोई 17वीं सदी में भी कोई ऐसी बात कर सकता है। और फिर बहुत ज्यादा दुख भी हुआ कि बच्चों के साथ ये बातें की जा रही है, उनसे कहा जा रहा है कि साइंस सारी गलत है, जो आसमानी किताबों में लिखा है वही दुरुस्त है और जो बात मैं तुम्हें बता रहा हूं उसी को मानो। तो जो सवाल आपने किया कि क्या जिम्मेदारी किसकी बनती है, हाँ जाहिर है कि ये पूरे समाज की बनती है कि ऐसे लोगों को समाज ने बर्दाश्त किया है। अब देखिए, दानिश्वर पाकिस्तान में मुट्ठी भर हैं, आटे में नमक के बराबर हैं, वो कभी कभी बोल भी लेते हैं, लेकिन उनकी बात कौन सुनता है? आखिर ऐसे लोग जिनके पास लाउड स्पीकर हैं, जो हर वक्त लोगों को घेरे हुए होते हैं, तो उनकी बात चलती है ना, हमारी तो नहीं चलेगी। यही वजह है कि आज जहनी तौर पर हम इतना पसमानदा हैं कि दुनिया हम पर हंसती है। और वो लोग जो आज साइंस को बुरा भला कहते हैं और जो कहते हैं कि दुनिया साकिन है और कि एक जमाने में यही लोग कहते थे कि तस्वीर भी लेना गुनाह है और गुनाह कबीरा है बल्कि, तो अब वो खुद टीवी पर आते हैं और टीवी पर आकर ये बातें करते हैं। तो पहला सवाल तो मेरा ये होगा कि अगर आप साइंस को नहीं मानते तो क्या ये जिन्नात हैं जो आपका सिग्नल पहुंचाते हैं सामाईन तक? ये क्या चीज है? एक तरफ तो आप साइंस को गाली देते हैं, कहते हैं कि इसको नहीं मानो, दूसरी तरफ उसकी तमाम अशिया इस्तेमाल करते हैं। तो मैं कहता हूं मौलाना साहब बख्श दीजिए हमें, इस कौम को आगे बढ़ने दीजिए। आपने जो जंजीरें लगाई हुई हैं, जो बागें आपके हाथ में हैं, उनको जरा ढीला कीजिए। सर, आप जो हैं वो पाकिस्तान के दानिश्वर हलकों के सुर्खेल समझे जाते हैं। आप जो है वो एक ऐसी
تحریک کا نام بتا دیں، کوئی ایک ایسی تحریک جو سماج کی ذہن سازی کے کام میں دعوت اسلامی، جماعت اسلامی یا تبلیغی جماعت کی محنت کے قریب قریب بھی ہو. تو میں یہ سوال کرتی ہوں کہ کیا جو ہمارا انٹلیکچوئل ہے، ہمارا دانشور ہے، وہ معاشرے میں اور معاشرے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے؟ میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا کہ دانشور تو یہاں آٹے کے نمک کے برابر ہیں. وہ کیا تحریک بنائیں گے یہاں؟ جہاں وہ کوئی اجتماعی طور پر سامنے آتے ہیں تو انہیں ایک دم کچل دیا جاتا ہے ریاست کی طرف سے. ریاست سے زیادہ جو رجت پسند ہیں، جو ماضی میں سہارا لیتے ہیں، وہ انہیں ان کا گلا گھونٹ دیتے ہیں. تو کیا امید کر سکتے ہیں ہم کہ اس سے کوئی تحریک بنے گی؟ تحریک نہیں بنتی. لوگ انفرادی طور پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ بھی اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کے کرتے ہیں. تو پھر ٹھیک ہے، دنیا ساکن ہوگی، زمین چپٹی ہوگی، یہ خرافات تو چلتی رہیں گی، ہم پیچھے رہیں گے، دنیا آگے بڑھتی جائے گی. یہاں تحریک ہوتے ہوئے تو ابھرتی ہوئی کوئی مجھے دکھائی نہیں دیتی ہے، اس لیے کہ یہاں ایک اتنی سختی ہے لوگوں کے اندر. ایک ہمارے ہاں ایسی قدغنیں لگائی گئی ہیں لوگوں کے دماغوں کے اوپر، جو وہ پڑھتے ہیں اسکولوں میں، اس سے وہ شہد اللہ کے چوہے بن جاتے ہیں. تو شہد اللہ کے چوہے جو ہوتے ہیں وہ کیا پھر ایک تحریک بنا کچھ سنیں گے؟ چھوڑیے اس بات کو. جو چند ایک لوگ ہیں، کم از کم وہ تو ہے نا، اس بات پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے. سر، ہمارے جو دانشور ہیں ان کا رویہ سماجی بیزاری اور لا تعلقی کا ہے. کئی جو ہیں وہ اسلام سے بیزار ہیں، کئی نظریہ پاکستان سے بیزار ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ ان دانشوروں کو اس سماج کا حصہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ بات آپ کی ٹھیک نہیں ہے. بہت سے حب الوطن پاکستانی ہیں. میں بھی اپنے آپ کو ایک حب الوطن پاکستانی سمجھتا ہوں. مجھے اس دھرتی سے، ادھر کے لوگوں سے پیار ہے. ہاں، مجھے سیاست سے، ادھر کی سیاست سے، ادھر کے بعض نظریات سے اختلاف ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بیزار ہوں. اگر بیزار ہوتا تو میں کہیں اور چلا جاتا. کیوں نہ جاتا؟ کیوں میں نے اپنے 70 سال یہاں گزارے ہیں؟ اس لیے کہ اس دھرتی سے مجھے محبت ہے، پیار ہے. اور کیوں نہ ہو، جو جہاں پیدا ہوتا تو وہ وہیں پر رہنا چاہتا. تو یہ جو بات آپ نے کی نا، یہ اکثر لوگ کرتے ہیں. وہ جو دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے سکتے، وہ پھر خواہ مخواہ کی ادھر ادھر کی باتیں لے کر آتے ہیں. تو میں تو ان باتوں کو نہیں مانتا. صحیح. تو ہمارے جو مذہبی علماء ہیں ان کے خیالات جتنے بھی فرسودہ صحیح، لیکن وہ سماج کی طرف اپنی ایک ذمہ داری سمجھتے ہیں. وہ اپنے مدرسوں میں لاکھوں غریب بچوں کی تعلیم کا اہتمام کر رہے ہیں. تبلیغی جماعت والے جو ہیں وہ ذہن سازی کے لیے لوگوں کے دروازوں پر جا پہنچتے ہیں. ہم ان کی نیتوں کے خلوص کو محسوس کر سکتے ہیں. لیکن کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہمارے دانشور اور علماء کے درمیان بد اعتمادی کی جو فضا ہے اس کو ختم کیا جا سکے، تاکہ علماء جو ہیں وہ دانشوروں کو سماجی ذمہ داریوں کا احساس دلائیں، اور جو دانشور طبقہ ہے وہ مذہبی علماء کی اس نفرت کا ازالہ کر سکے جو کہ انہیں سائنس اور جدید علوم سے ہے؟ دیکھیے، اگر تو علماء یہ صرف اپنی بات مسجد تک رکھتے تو بہت ہی اچھا ہوتا. لیکن وہ دنیاوی مسائل میں اس وقت شامل ہونا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ صرف وہ کر سکتے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے. اور پھر ان کے نظریات بھی، جن کا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ زمین ساکن ہے، سورج اور چاند ستارے اس کے گرد گھومتے ہیں. تو جب ان کی سوچ اور جدید سوچ، جدید سائنسی سوچ میں اتنا زیادہ فرق ہوگا تو پھر آخر بات گفتگو کیسے ہو سکے گی؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں اور ہم سینکڑوں کی تعداد میں ہیں. مگر دیکھیے، جو عقل و خرد کی بات ہوتی ہے نا، آخر جو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. یعنی آپ کے مطابق ایسا ممکن نہیں ہے کہ جو ہمارے دانشور ہیں اور علماء ہیں ان کے درمیان بد اعتمادی کی فضا ختم کی جا سکے گی؟
یہ تو میرا خیال ہے علماء کے اوپر ہے، اگر ویسے ہی کرنا چاہیں جیسا کہ دوسرے مسلم ممالک میں ہوتا ہے، مصر میں مثال کے طور پر اگر ان کو کنٹرول، جہاں سرکار نے، ریاست نے ان کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، تو پھر ضرور بات ہو سکتی ہے، کیونکہ آخر وہ بھی پاکستانی ہیں، ان کا بھی اتنا ہی حق ہے اس ملک کے اوپر جتنا کہ ہمارا ہے، لیکن اگر وہ ہم سے یہ حق چھیننا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر کوئی زیادہ مفاہمت کے امکانات نہیں بنتے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ وہ ہر چیز کے اوپر پابندیاں لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ یہ کرو اور ویسا نہ کرو۔ اب جو دانشور ہے وہ تو یہ نہیں کہتے نا، وہ تو کہتے ہیں کہ ہر انسان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارے۔ کوئی لڑکی جو ہے وہ اگر اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہے تو یہ اس کا حق بنتا ہے، یہ اس کا مذہبی حق بھی ہے۔ اس کا مذہبی حق، دیکھیے ہاں یہ آپ نے بڑی دلچسپ بات کی نا کہ اس کا مذہبی حق بنتا ہے۔ سب لوگ آپ سے اتفاق نہیں کریں گے، بلکہ میں کہوں گا کہ پاکستان میں اکثر و بیشتر لوگ آپ سے اس بات کے اوپر اختلاف کریں گے، اور ٹھیک ہے آپ کے خیال میں ایسا ہونا چاہیے اور آپ کہتی ہیں کہ مذہب بھی اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن اس اور حوالے میں سے آپ کی بات پرویز صاحب، اس حوالے سے قرآن مجید میں آیات بھی ہیں، تو ہم تو انہیں دلائل دے کر قرآن مجید کی دلیل کے ساتھ ہی، ان کے دلائل کے ساتھ ہی جو ہے ہم یہ واضح کر سکتے ہیں۔ آپ ایک آیت پڑھ لیں تو وہ دو جوابی آیات پڑھ لیں گے تو جیت آپ کی نہیں ہوگی، جیت ان کی ہوگی جو کہتے ہیں کہ عورت کو گھر میں بند ہونا چاہیے اور کہ اس کو اپنی مرضی کی شادی کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ تو آپ ٹھیک ہے بحث کر لیں ان کے ساتھ، مگر جیت ان کی ہوگی، آپ کی نہیں ہوگی، اور میرے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے نا۔ اب دیکھیے آپ قرآن شریف سے ضرور یہ بھی نکال سکتے ہیں کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے یا زمین گول ہے، اور اس کا الٹ بھی نکال سکتے ہیں، تو کچھ لوگ یہ دلیل دیں گے، کچھ لوگ وہ دلیل دیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ اس سے مبرہ ہو کر ہم صرف عقل و خرد کو مانے کہ آخر یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ زمین گول ہے، کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ خدا کے واسطے اس میں مذہبی کتابوں کو نہ لائیں، تو یہ وجہ ہے کہ دانشور اور مذہبی عالم میں اس مسئلے پر مفاہمت نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم کہتے ہیں، سائنسدان یہ کہتا ہے کہ مشاہدہ، عقل، خرد، منطق، یہ وہ چیزیں ہیں جس پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں، باقی آپ یا یہ تشریح نکالیں وہ تشریح نکالیں، یہ آپ کا کام ہے۔ صحیح، بہت شکریہ ڈاکٹر پرویز ہود بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، مذہبی اور جدید علوم کو ساتھ لے کر چلنا ہمارے معاشرے کی ترقی کے لیے لازمی ہے۔ یہ وہ خواب ہے جو آج سے 150 برس قبل سر سید احمد خان نے اپنی قوم کے لیے دیکھا تھا، اور علی گڑھ تحریک کی صورت میں اس خواب کو تعبیر عطا کی تھی۔ وہی علی گڑھ جو آگے چل کر پاکستان کی بنیاد بنا تھا۔ پیارے وطن پاکستان کو آج پھر ایک سر سید کی ضرورت ہے۔ پروگرام بیداری سے اپنی میزبان عظمیٰ خان رومی کو دیجیے اجازت، پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر۔